इंडिया भी ये कहता है कि अफ़गानिस्तान के थ्रू हम वो पहले वज़ीरिस्तान आ गया और वज़ीरिस्तान के आते ही इस तरह जिस तरह कलभूषण था, कलभूषण का प्लान यही था कि हम क्या कर सके, उन्होंने ईरान से फ़ायदा लिया। कलभूषण आया किधर से था उसके बारे में? कलभूषण ने क्या किया, कलभूषण आया ईरान सबसे पहले, क्योंकि ईरान इंडिया को पता था कि कभी आप अफ़गानिस्तान के लोगों से मिले? बहुत ज़्यादा हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा, तो वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में या उनके रिलेशन के बारे में, मतलब वो कैसे देखते हैं इंडिया को? वज़ीरिस्तान में रा माउस मुसाद ये जितनी भी एजेंसीज थे वो वज़ीरिस्तान में मौजूद थी, क्योंकि हम वहाँ रहते थे, हमारा इलाका है वो। तो वहाँ हुआ ये कि आप वो जानते हैं रहमान डेविस, बिल्कुल, वो बिल्कुल हमारा पड़ोस था, यानी हमारे इलाके में रहता था। वो जिस घर में रहता था उनको भी पता नहीं था कि ये अंग्रेज़ है। उनको ये हुआ कि ये तो अरबी है, नेक बंदा है, मजहबी बंदा है और हाफिज़ है और इमाम है, लोगों को नमाज़ें देता था वो। तो क्या इंडिया के हमेशा से अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात रहे जो क्योंकि आप तो मिले अफ़गानियों को अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या हमेशा से अच्छे तल्लुकात रहे जो अफ़गानियों ने इंडिया की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया? अफ़गानिस्तान के पास एक ही रास्ता, अफ़गानिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि वो पाकिस्तान से दोस्ती करे। यानी इंडिया अगर सारी दौलत अफ़गानिस्तान को भी दे, खुदा की कसम उसको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं होगा अफ़गानियों को, क्योंकि अमेरिका ने हर डेली बेस पे $30 करोड़ का खर्चा कर रहा था अमेरिका अफ़गानिस्तान में, जब वो अफ़गानिस्तान में था उस वक्त। और अफ़गानिस्तान की टोटल आबादी 4.5 करोड़ है और वो डेली बेस पे $30 करोड़ खर्चा कर रहा था। तो आप खुद सोचिए कि अफ़गानिस्तान में कौन सा एफएल टावर बना है, कौन सा बुर्ज खलीफा बना है, कौन सी वो हाईवे बनी है, कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही असला डिस्ट्रीब्यूट किया और अपने हमारे इलाके में वज़ीरिस्तान में और बलूचिस्तान में मोर देन 20,000 कंटेनर्स गुम हो गए असलहा लेस। यानी ये कंटेनर कहाँ चले गए? कितने कंटेनर्स थे? 1 नहीं 2 नहीं, और एक कंटेनर 40-50 फीट का होता है, छोटी सी चीज़ तो नहीं होती। तो ये कंटेनर्स उन्होंने वो असलहा डिस्ट्रीब्यूट किया, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया? बलूचिस्तान में और वज़ीरिस्तान में, ताकि यहाँ दहशतगर्दी ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दहशतगर्द आ जाए यहाँ। तो जब दहशतगर्दी होती है तो इकनॉमिक कॉरिडोर किस तरह वो मुतासर हो सकता है? इस तरह के इन्वेस्टर नहीं आ सकते, क्योंकि चाइना में लोगों को पता है, वो चाइनीज़ जो है वो दुनिया में जाना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर जगह पे, हर मुल्क में। और दूसरा सबसे बड़ा वो ये था चाइना के लिए कि चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जो है सीपेक, उसके ज़रिए इंडिया ने रा को बहुत खूब तरीके से चलाया, ऑर्गेनाइज़ किया। आप लोगों के कभी रा या किसी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो हो, तो उनके जैसे कि कुलभूषण यादव या आपके बड़ों की कोई ऐसी आप लोगों ने पकड़े हों, कोई उनके एजेंट वगैरह? हाँ, इसी तरह हमारी मुलाकातें बहुत ज़्यादा लोगों से हुई है वज़ीरिस्तान में, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि बाद में हर किसी को पता चलता कि यार ये तो कारी तोयरजान, ये तो मुसलमान ही नहीं था, या सैफुल असद, जिस तरह के अमेरिका ने उनके बारे में बताया था कि ये अमेरिका में वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या हुआ, तो अब वो अफ़गानिस्तान, उनका तो प्लान था कि हम जाएंगे वहाँ ज़रूर, या उन्होंने वो बहाना बना दिया उसामा बिन लादेन को, लेकिन वो हालांकि अफ़गानिस्तान में आना था उनको, वो अफ़गानिस्तान आ गए। तो इंडिया को भी मौका मिला कि वो अफ़गानिस्तान, जब अमेरिका आया तो अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? इंडिया है। तो बिज़नेस भी इंडिया के साथ है, सब कुछ इंडिया के साथ है। तो इंडिया भी, इन्होंने भी भरपूर मौका वो किया, उसकी फ़ायदा उठाया बिल्कुल। इसी वजह से तो वो अमेरिका का साथ उन्होंने दिया इंडियन ने, तो इंडियन ने वहाँ अफ़गानिस्तान में बहुत सारे काम भी किए इसी तरह के, ताकि अफ़गानिस्तान, इवन जो सलमा डैम, इसी तरह का पाकिस्तान का जो पानी आता था पाकिस्तान, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश भी की, और इवन वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने दिया। तो इसी तरह उनको अफ़गानियों का जो वो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नूर वज़ीर। कहाँ से हैं आप? वज़ीरिस्तान से। अच्छा, वज़ीरिस्तान से। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है, आप बताएं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन के बारे में बताएं, कैसे आप देखते हैं उनके रिलेशन को, और रिलेशन कैसा? हालांकि देखें, इंडिया का कोई बॉर्डर भी नहीं लगता अफ़गानिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, लेकिन पाकिस्तान अपना रिलेशन बिल्ड करने में नाकाम है, लेकिन इंडिया के रिलेशन बड़े अच्छे हैं अफ़गानिस्तान के साथ। जी, ये तो ज़ाहिर सी बात है कि दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। इसी तरह तो इंडिया को पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की नहीं बनती, तो इसी वजह से वो इंडियन जो है वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट करें, अफ़गानिस्तान में हम जाए, अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती बहाल करें या स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। तो इसी वजह से वो पाकिस्तान को भी शिकस्त दे सकता है और पाकिस्तान की जो गवादर है उसको भी वो तोड़ सकता है, और पाकिस्तान की जो इकानमी है उसको भी बर्बाद कर सकते हैं। इसी वजह से, क्योंकि अगर हम तारीख़ को देखा जाए तो तारीख़ में ये होता है कि इंडियन कभी भी ज़िंदगी में
یہ پاکستان کا بلا نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ہے ان تینوں کے ایک ٹرائنگل بن گیا ہے, پاکستان, افغانستان اور انڈیا. تو ٹرائنگل کبھی دائرہ نہیں بن سکتا. تو اسی وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان کے تھرو پاکستان کو دبا سکیں. یہ بتائیں کہ کبھی آپ افغانستان کے لوگوں سے ملے؟ بہت زیادہ, ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. اچھا, تو وہ کیا سوچتے ہیں انڈیا کے بارے میں یا ان کے ریلیشن کے بارے میں, مطلب وہ کیسے دیکھتے ہیں انڈیا کو؟ وہ دیکھیے, یہ جنگ ابھی کی نہیں ہے. وہ بے شک نفرتیں کرتے ہیں پاکستانیوں سے, پاکستان سے, اور خاص کر جو پنجابی لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ, کیونکہ ہم تو پٹھان اور 4.5 کروڑ تقریباً صرف پٹھان آبادی ہے, پشتون آبادی ہے پاکستان میں, اور افغانستان کی پوری آبادی تقریباً 4.5 کروڑ ہے. تو اسی طرح افغانستان میں 1 کروڑ 50 لوگ تقریباً پشتون رہتے ہیں, اور پاکستان میں اتنے تو 4 کروڑ سے زیادہ پشتون رہتے ہیں. تو ہمارا کلچر, ہمارا ایک قلبی رشتہ بھی ہے, اور بہت زمانے سے وہ سماجی بھی ہے, وہ اسلامک بھی ہے. تو اسی وجہ سے ہم بہت قریب ہیں ایک دوسرے سے. لیکن وہ جو نفرت کرتے ہیں وہ پنجابیوں سے زیادہ تر کرتے ہیں. وہ اس کی بھی وجوہات ہے. دیکھیے, اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے بھی کچھ حد تک وہ کیا ہے, مظالم ڈھائے ہیں, لیکن جو افغانستان بیسک مسئلہ ہے ان نفرتوں کا, وہ 1947 سے شروع ہے. جب پاکستان آزاد ہوا تو اسی وقت افغانستان نے انکار کر دیا اب پاکستان کی وہ اس آزادی کو, اور ایون یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کا داخلہ وہ کیا, روک دیا کسی وجہ سے کہ یہ ملک نہیں ہے. یعنی اس وقت انڈیا نے بھی وہ کیا, یعنی انڈیا اور پاکستان تو آزاد ہو گئے ایک دوسرے سے, تو افغانستان نے انکار کر دیا. تو اسی وقت سے تو پھر 1960 میں افغانستان نے حملہ بھی کیا ایون بجوڑ اور ان علاقوں کے اوپر, اور وہ بھی ایئر فورس کے ذریعے. لیکن یہ بہت پرانی وہ تاریخ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. تو اسی وجہ سے انڈیا کو بہت آسانی جو ہے انڈیا افغانستان کے تھرو پاکستان کو دبا سکتا ہے. اچھا, جو انڈیا کے ریلیشن اچھے ہوئے افغانستان کو, اس کے پیچھے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ریلیشن اپنے بنانے میں کامیاب ہو گئے اور ہم کیسے ناکام رہے؟ اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیے, کامیابی اور ناکامی تو میں اس کو نہیں کہتا کہ وہ کامیاب ہو گئے. دیکھیے, کلبھوشن بھی ہمیں یاد ہے. کلبھوشن کہاں سے آیا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کیا آپ اسے جانتے ہیں, اس کی ہسٹری کے بارے میں؟ میں پہلے آپ کو آفٹر 9/11 اس کی کہانی بتاتا ہوں کہ آفٹر 9/11 جب امریکہ میں وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا, تو اب وہ افغانستان, ان کا تو پلان تھا کہ ہم جائیں گے وہاں ضرور, یا انہوں نے وہ بہانہ بنا دیا اسامہ بن لادن کو, لیکن وہ حالانکہ افغانستان میں آنا تھا ان کو, وہ افغانستان آ گئے. تو انڈیا کو بھی موقع ملا کہ وہ افغانستان, جب امریکہ آیا تو امریکہ کا سب سے اچھا دوست کون ہے؟ انڈیا ہے. تو بزنس بھی انڈیا کے ساتھ ہے, سب کچھ انڈیا کے ساتھ ہے. تو انڈیا بھی, انہوں نے بھی بھرپور موقع وہ کیا, اس کی فائدہ اٹھایا بالکل. اسی وجہ سے تو وہ امریکہ کا ساتھ انہوں نے دیا انڈین نے. تو انڈین نے وہاں افغانستان میں بہت سارے کام بھی کیے اسی طرح کے, تاکہ افغانستان ایون جو سلما ڈیم اسی طرح کا پاکستان کا جو پانی آتا تھا پاکستان, ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش بھی کی, اور ایون وہاں کا جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی انڈیا نے دیا. تو اسی طرح ان کو افغانیوں کا جو وہ ہے ٹرسٹ ہے وہ بحال کرنے کے لیے انڈیا نے مور دین $4 بلین سے زیادہ خرچہ کیا انڈیا نے. تو اس کا ایک ہی مقصد تھا, ایک ہی ایجنڈا تھا, ایک ہی پوائنٹ تھا کہ پاکستان جتنا بھی گر سکتا ہے وہ گرے کس کے تھرو؟ گوادر کے تھرو. گوادر کیا؟ اکنامک کوریڈور. اکنامک کوریڈور میں کیا ہوتا ہے؟ اکنامک کوریڈور میں یہ ہوتا ہے پاکستان کا مستقبل چھپا ہے کہاں؟ گوادر میں. تو گوادر کے لیے انڈیا, سب سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ انڈیا اور افغانستان دوستی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان دونوں کے درمیان جو بیچ میں آتا ہے وہ پاکستان آتا ہے, بارڈرز نہیں لگتے انڈیا اور افغانستان کے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ افغانستان کے تھرو گوادر کو بھی وہ کر سکتا ہے, اور افغانستان کا بھی اس میں فائدہ ہے, صرف انڈیا کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ امیر عبد الرحمن نے 1893 میں یہ معاہدہ کیا تھا اس وقت, اور وہ پہلے سمجھتے تھے کہ یہاں کے پی کے جتنا بھی ہے یہ افغانستان کا ہے. میں تھوڑا تاریخ وہ دیتا ہوں کہ 1893 میں یہ ہوا کہ برطانیہ نے پہلے 1885 میں رشیا کے ساتھ لڑائی جھگڑا جو بھی ہوا وہ ہوا, لیکن امیر عبد الرحمن نے کیا کہا, افغانستان کو سیکیور کیا. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, رشیا کے ساتھ جو بارڈر تھا اس کو انٹرنیشنل کیا, اور افغانستان کو حدود دی ہے کہ یہ افغانستان ہے, اس کے علاوہ افغانستان نہیں ہے. تو انہوں نے ڈیورن لائن 2670 کلومیٹر کا ڈیورن لائن کا وہ بھی ایگریمنٹ کیا. تو
اس کے بعد 2670 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کو پتہ چلا کہ بلوچستان ہم سے چلا گیا، کیونکہ افغانستان کا کوئی سمندری راستہ نہیں ہے، سمندر نہیں لگتا افغانستان میں، بالکل سمندری جو پانی کا حصہ ہے وہ نہیں ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو سراؤنڈنگ ممالک ہے وہ تقریباً 6 ممالک میں سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے تھرو وہ یورپ جا سکے، وہ انڈیا جا سکے۔ تو انڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ افغانستان کے تھرو ہم وہ پہلے وزیرستان آ گیا، اور وزیرستان کے آتے ہی اس طرح جس طرح کلبھوشن تھا، کلبھوشن کا پلان یہی تھا کہ ہم کیا کر سکے، انہوں نے ایران سے فائدہ لیا۔ کلبھوشن آیا کدھر سے تھا اس کے بارے میں؟ کلبھوشن نے کیا کیا، کلبھوشن آیا ایران سب سے پہلے، کیونکہ ایران انڈیا کو پتہ تھا کہ پاکستان کا جو دشمن بن سکتا ہے یا افغانستان کا جو دشمن بن سکتا ہے وہ ایران بن سکتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے شیعہ اور سنی کا، اور شیعہ اور سنی ایک دوسرے کو تو آپ کو اسلامک کارڈ یا یہی استعمال کیا، اور انہوں نے ایران، اور اس وقت ایران بہت مسئلے کا شکار تھا، امریکہ نے پابندیاں لگائی وغیرہ وٹ ایور جو بھی تھا، لیکن وہ کلبھوشن وہاں انجیکٹ ہوا ایران میں، اور ایران کے تھرو وہ بلوچستان آیا، اور بلوچستان جو ہے وہ جو صوبہ بلوچستان ہے، بلوچستان میں پاکستان کا فیوچر محفوظ ہے، یعنی اکنامک کوریڈور ہے، تو اس اکنامک کوریڈور کی وجہ سے پاکستان اور چائنا، یعنی چائنا کے بھی 4 مقاصد 3 مقاصد بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے بھی 3 مقاصد بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کوریڈور کے تھرو۔ اس کوریڈور کے تھرو کیا کر سکتا ہے، چائنا کا دشمن انڈیا ہے تقریباً، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسئلہ چل رہا ہے، اور چائنا، اور یہ بیسک جنگ جو ہے چائنا اور امریکہ کا ہے، درمیان میں انڈیا آتا ہے اور پاکستان آتا ہے، اور پاکستان اور انڈیا دونوں آپس میں لڑتے ہیں، صدیوں سے لڑتا ہے، تو اسی وجہ سے کلبھوشن انہوں نے انجیکٹ کیا وہاں بلوچستان میں۔ تو بلوچستان میں ان کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی ایجنڈا تھا، ایک ہی پوائنٹ پہ وہ آیا تھا کہ جو بھی ہو سکے گوادر کو ناکام بنانا ہے، اور ان لوگوں میں بغاوت پنجابیوں کے خلاف، اور پاکستان کا جو کھپی کیا ہے یہ علاقے ان میں بغاوت کروانا اور دہشت گردی پہ لانا، یعنی امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے، تو ہمارے علاقے میں وزیرستان میں اور بلوچستان میں مور دین 20,000 کنٹینرز گم ہو گئے اسلحہ لیس، یعنی یہ کنٹینر کہاں چلے گئے، کتنے کنٹینرز تھے، ایک نہیں 2 نہیں، اور ایک کنٹینر 40-50 فیٹ کا ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز تو نہیں ہوتی، تو یہ کنٹینرز انہوں نے وہ اسلحہ ڈسٹریبیوٹ کیا، کہاں ڈسٹریبیوٹ کیا، بلوچستان میں اور وزیرستان میں، تاکہ یہاں دہشت گردی زیادہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ دہشت گرد آ جائے یہاں، تو جب دہشت گردی ہوتی ہے تو اکنامک کوریڈور کس طرح وہ متاثر ہو سکتا ہے، اس طرح کے انویسٹر نہیں آ سکتے، کیونکہ چائنا میں لوگوں کو پتہ ہے، وہ چائنیز جو ہے وہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں، وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہر جگہ پہ، ہر ملک میں، اور دوسرا سب سے بڑا وہ یہ تھا چائنا کے لیے کہ چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے سی پیک، اس کے ذریعے افریقہ، یورپ اور ان ممالک مڈل ایسٹ اور ان ممالک کے ساتھ وہ ٹریڈ بڑھانا چاہتا تھا اور دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا ایک شکل میں اکنامک اس کے تھرو، تو اسی وجہ سے سب سے بڑا مہرہ جو امریکہ کا نکلا وہ انڈیا نکلا، انڈیا نے راہ کو بہت خوب طریقے سے چلایا، آرگنائز کیا۔ آپ لوگوں کے کبھی راہ یا کسی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو ہو تو ان کے جیسے کہ کلبھوشن یادو یا آپ کے بڑوں کی کوئی ایسی آپ لوگوں نے پکڑے ہوں، کوئی ان کے ایجنٹ وغیرہ؟ ہاں، اسی طرح ہماری ملاقاتیں بہت زیادہ لوگوں سے ہوئی ہے وزیرستان میں، کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ بعد میں ہر کسی کو پتہ چلتا کہ یار یہ تو قاری طاہر جان، یہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، یا سیف الاسد، جس طرح کے امریکہ نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ موسٹ وانٹیڈ ہے، یعنی $10 لاکھ کا اس وقت امریکہ نے اس کے اوپر وہ دیا کہ اگر کسی نے ان کو پکڑا یا مارا ہم 10 لاکھ، یہ میں قاری طاہر جان اور سیف الاسد کی بات کرتا ہوں۔ اسی طرح یعنی پاکستان میں وزیرستان میں ماؤس، موساد، یہ جتنی بھی ایجنسیز تھے وہ وزیرستان میں موجود تھی، کیونکہ ہم وہاں رہتے تھے، ہمارا علاقہ ہے وہ، تو وہاں ہوا یہ کہ آپ وہ جانتے ہیں رحمان ڈیوس، وہ بالکل ہمارا پڑوس تھا، یعنی ہمارے علاقے میں رہتا تھا، وہ جس گھر میں رہتا تھا ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ انگریز ہے، ان کو یہ ہوا کہ یہ تو عربی ہے، نیک بندہ ہے، مذہبی بندہ ہے اور حافظ ہے اور امام ہے، لوگوں کو نمازیں دیتا تھا، وہ باجماعت۔ وہ آیا کدھر سے ریمنڈ ہے؟ بس وہ امریکہ سے، افغانستان کے تھرو وزیرستان آیا، اور وہ وزیرستان میں یہی دیکھیے امریکہ کا سب سے بڑا خوفناک، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ نے مائک پکڑا ہے، یہی اب امریکہ نے سب سے پہلا کام ایک کیا، انہوں نے 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا امریکہ نے، تو اب کسی کو نظر نہیں آتا کہ 2 لاکھ
لوگ شہید ہو گئے افغانستان میں اور اس کو برباد کر دیا, اس کو بے عزت کیا, اس کو جو بھی آپ کہیں وہ ہوا افغانستان میں, لیکن اس کی مینٹلٹی کو بھی غلام بنا دیا. یعنی امریکہ نے کیا کیا, مشال ریڈیو, دیوار ریڈیو, آپ کی دنیا, اس طرح کے وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا انہوں نے استعمال کیا, اور اب وہاں کے لوگ یعنی ان ریڈیوز اور ٹی وی چینلز کے اوپر آپ پاکستان کے خیر خواہ بات, آپ پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں سن سکتے. وہ اینٹی پاکستانی ان کو وہاں بیٹھ جاتے اور وہ راؤنڈ ٹیبل پروگرامز کرتے ہیں اور وہ ٹاک شوز کرتے ہیں انہی ریڈیوز اور ٹی وی کے تھرو. تو انہوں نے وزیرستانیوں اور ہمارے قبائل کو مینٹلی بھی غلام بنا دیا. تو امریکہ نے بہت گندا کھیل کھیلا, بہت خوفناک کھیل کھیلا, اور وہ بھی انڈیا کے ساتھ مل کہ افغانستان جو ہے وہ اپنے معاملات انڈیا کے ساتھ طے کر کے یا انڈیا کے ساتھ مل کے زیادہ بینیفٹ رہے گا, یا اپنے جو معاملات ہیں پاکستان کے ساتھ حل کر کے پاکستان کے ساتھ اگر وہ اپنے آپ کو ملاتا ہے تو اس میں زیادہ فائدہ مند رہے گا؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اسی وجہ سے خان صاحب نے بھی, اب میں اس میں تھوڑا پالیٹکس بھی انوالو کر دیتا ہوں خان صاحب کی, کہ خان صاحب کی وجہ سے افغانستان میں جو ہوا, یعنی خان صاحب نے مکمل پالیسی بنائی افغانیوں کے لیے, اور یہاں گرین کارڈ بھی دینا, انہوں نے کہا کہ ان کو گرین کارڈ دیں گے. تو ٹریڈ ہر کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. ویسے اسرائیل کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ بھی ایک ٹریڈ ہے, لیکن ہم نے تھوڑا وہ ٹچ دیا ہے, پولیٹکس اس میں آتا ہے بیچ میں, اسلام اور وہ آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان پڑوس ممالک ہے, اور یہاں ایک قلبی رشتہ بھی ہے پاکستان, اور مذہبی, سماجی اور اسی طرح کا وہ رشتہ ہے. تو افغانستان کو سب سے بیسٹ آپشن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے, کاروبار جو ہے وہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کو بہت مہنگا پڑے گا انڈیا کے ساتھ. انڈیا کے ساتھ آپ 50% سے زیادہ ایکسپورٹ افغانستان انڈیا وہاں جاتا ہے. تو اگر وہ پاکستان آتا ہے زیادہ سے زیادہ, ایک تو خرچہ بھی کم آئے گا, دوسری بات یہ کہ بآسان طریقے سے وہ بڑھا بھی سکتا ہے. اچھا, یہ جو پاکستان کے اور افغانستان کے مسئلے چل رہے ہیں یہ جینوین ہے, اور اگر یہ ہیں تو ان کا مطلب قصوروار ان کے پیچھے کون ہے, کون سی طاقتیں ہیں ان کے پیچھے؟ ہم خود اور میڈیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستانی ہمارے بھائی ہیں, اور وہ بھی کہتا ہے کہ ہم ان کے بھائی ہیں. تو اب جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بھائی ہیں. تو بھائی کو اسی طرح ان جھگڑوں میں دھکیلنا اور لڑائیوں میں دھکیلنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن میں خود کو سزاوار ٹھہراتا ہوں کہ میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں کہ افغانستان کے ساتھ جو بھی ہوا, یا ہر افغانی اس کا سزاوار ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہوا. کیونکہ ہماری لیڈرشپ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں اگر افغانستان کا جو 2000 سے پہلے اور 2000 کے بعد دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. 2000 سے پہلے افغانستان نے جو کیا اچھا نہیں کیا, لیکن 2000 کے بعد پاکستان نے جو کیا اچھا نہیں کیا. تو میں اس کو 50-50 وہ کر دیتا ہوں کہ پہلے وہ باتیں چلی گئی کہ افغانستان نے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, انہوں نے حملے کیے, اور یہاں بریجز وغیرہ جو بھی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا تو افغانی آتے تھے اور یہاں دھماکوں سے اڑا دیتے تھے. تو وہ کہانی تو چل گئی 1970 کے بعد. تو 2000 سے پہلے یعنی 99 میں کیا ہوا, مشرف آیا 98 میں. تو مشرف کی جو اسٹریٹجی تھی وہ غلط تھی افغانستان کے بارے میں. بے شک مشرف کو جو بھی تھا, خان صاحب بھی کہتا ہے کہ اس کو دھمکی دی گئی امریکہ سے, لیکن مشرف کھڑا نہیں ہو رہا اپنی جگہ پہ, اس میں استقامت نہیں تھی, تو وہ ڈر گیا. جب وہ ڈر گیا تو ہمیں بھی جنگ میں دھکیل لیا اور افغانیوں کو بھی برباد کر دیا. تو دونوں کا, امریکہ تو ویسے بھی آنا تھا, لیکن اس میں صرف یہ ہوا کہ جو 70-80 ہزار پاکستانی شہید ہوئے, یہ ایکسٹرا شہید ہوئے. امریکہ ہر صورت میں افغانستان آنا تھا. اگر مشرف نے تھوڑی مالی وہ ہو سکتی تھی, لاس ہو سکتی تھی پاکستان کی, لیکن 80,000 جانیں نہیں جا سکتی تھی اس وقت, کیونکہ پاکستان نے اڈے دیے افغانیوں کو سب سے بڑا جو وہ ملا ہے نفرت کی وجہ ہے, وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے رشیا کے وقت بھی ان کو سپورٹ کیا, امریکہ کو سپورٹ کیا, اور امریکہ کے جنگ میں ہی ہم نے امریکہ کو سپورٹ کیا, کیونکہ پیسہ بھی امریکہ دے رہا تھا اور جنگ بھی امریکہ لڑ رہا تھا, اور ہم درمیان میں آ گئے, وہ بھی امریکن پیسوں سے, اور امریکہ پیسہ بھی اسلحہ بھی امریکہ دے رہا تھا. اور اس کا ایک میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اسامہ بن لادن تو جانتے ہیں, وہ کہاں انہوں نے سرچ آپریشن کی, ایبٹ آباد میں, پاکستان میں. تو اس نے پھر امریکہ نے پاکستان سے کیا کہا, کچھ نہیں کہا, اور اس کو بھی غائب کر دیا, سمندر میں ڈبو دیا, وٹ ایور جو بھی ہوا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کو بھی پتا تھا کہ یہ
اس کا کیل ہے، امریکہ کا کیل ہے، اور امریکہ کو بھی پتا تھا کہ پاکستان جانتا ہے کہ یہ میرا کیل ہے، تو اسی وجہ سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانیوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا یا انہوں نے جو کیا وہ اچھا نہیں کیا، لیکن اگر دیکھا جائے کیا انڈیا نے ہم اسٹارٹ سے جب سے ایک ٹائم بنا تھا جب انڈیا نے افغانستان کو طالبانوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا، تو کیا انڈیا کے ہمیشہ سے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے جو کیونکہ آپ تو ملے ہیں افغانیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو کیا ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے جو افغانیوں نے انڈیا کی طرف اپنا دوستی کا ہاتھ دیکھیے، بڑھا دیا؟ افغانستان کے پاس ایک ہی راستہ، افغانستان کے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے دوستی کرے، یعنی انڈیا اگر ساری دولت افغانستان کو بھی دے، خدا کی قسم اس کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوگا افغانیوں کو، کیونکہ 2470 کلومیٹر کا ڈیورن لائن ہے اور ایک قلبی رشتہ ہے، رشتہ دار ہے، ہم خوب جانتے ایک دوسرے کو، اور ہمارے روایات ایک جیسے ہیں، تعلقات ایک جیسے ہیں، اور سماجی رشتہ داریاں یہ سب کچھ ایک جیسے ہے، تو انڈیا وہاں سے آتا ہے اور اب ہمیں بھی یہی ہوتا ہے۔ 2011 میں جو معاہدہ کیا تھا اسٹریٹجک پارٹنر کا کہ وہ انہوں نے ایران سے چابہار سے وہ جو جائے گی افغانستان سے سینٹرل ایشیا تک ایک ٹریک بنائیں گے۔ دیکھیے، انڈیا کا ایک ہی مقصد ہے اور امریکہ کا بھی ایک ہی مقصد ہے، دیٹ از کالڈ اکانومی وار۔ یہ جو ہے یہ اکانومی وار ہے، اور اکانومی وار انڈیا بھی برداشت نہیں کر سکتا، پاکستان اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائے، اور امریکہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ چائنا جو ہے وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائے، کیونکہ امریکہ اور چائنا دونوں کو نقصان ہے سی پیک کا، کیونکہ سی پیک وہ جال ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس میں چائنا کا جو بیک بون ہے، اب یہ سی پیک چائنا کے وہ اس میں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن دنیا اس پروجیکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے، پوری دنیا اور افریقہ کے ممالک اور خلیج کے ممالک جتنے بھی ممالک ہیں یہ اس ٹریڈ کے اندر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا، انڈیا اور امریکہ دونوں جو ہے اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا افغانستان سے کوئی وہ نہیں ہے۔ میں افغانیوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ خدا کی قسم انڈیا کا کوئی ارادہ نہیں آپ کے ساتھ دوستی بڑھانے کا، آپ سے کیا ملے گا، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر وہ آپ کے لیے قربانیاں بھی دے، یا اسی طرح جس طرح انہوں نے ہیلی کاپٹر وغیرہ، وہ گن شپ ہیلی کاپٹر، اور اسی طرح کچھ وہ دیا، اسلحہ بھی دیا، اور 4 بلین سے زیادہ پیسہ ڈالرز بھی دیے، تو کیا ہوا؟ اور ڈیمز، اور وہ بھی پاکستان کے لیے بنائے، یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے افغانستان کی وجہ سے، انہوں نے پاکستان کا پانی جو رکا تھا اسی وجہ سے، اور پہلے انہوں نے کوشش کی کہ وہ ڈائیورٹ ہو جائے، تو اس کا ایک ہی ایجنڈا، ایک ہی مقصد ہے، سی پیک، اٹس انف۔ تو اب ریلیشن کیسے اچھے ہو سکتے ہیں اگر آپ کی نظر دیکھیں؟ ایسے اچھے ہو سکتے ہیں، ابھی جو مسئلے ہیں وہ جھڑپ ہو ہی رہی ہے دونوں طرف سے، کبھی ہمارے پرائم منسٹر کا وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کیا اتنی اوقات ہے کہ آپ ہمارے افغانیوں کے خلاف ایکشن لے سکیں، تو یہ جھڑپ دونوں طرف سے چل رہی ہے۔ دیکھیے، بولڈ فیصلہ، ایک بولڈ فیصلہ آپ کو ہیرو بناتا ہے۔ اگر افغانیوں نے بولڈ فیصلہ لیا، دیکھیے پاکستان نے سب سے پہلا کام کیا، جب ایک ملک بنتا ہے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بارڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ ہماری جو ہے یہ حدود ہے، یہ ہمارے حدود ہے۔ تو افغانستان نے جو 1893 میں جو بارڈرز امیر عبد الرحمان نے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ یہ ہمارے بارڈر برٹش انڈیا سے اور رشیا سے انٹرنیشنلی ایکسیپٹ ہو چکے تھے اس وقت، تو اگر وہ باؤنڈری کو محفوظ کرے اور ڈیورن لائن کو مانے اور پاکستان کو مانے اور KPK کو پاکستان کا حصہ مانے، تو کسا خلاص کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان بھی پوری شدت سے ہمارے فاٹا کو اور سابقہ فاٹا کو اور KPK کو اور ان ممالکوں اور اب خاص کر افغانستان کے ساتھ مکمل تعاون کر سکتا ہے پاکستان، یہ نہیں، اور خاص کر خان صاحب کی حکومت نے افغانستان کو تو اوپر کھڑا کیا پیروں پر۔ یہ واحد پاکستان ہے جنہیں 40 لاکھ سے زیادہ افغانی پاکستان میں رہتے ہیں، کون اتنا وہ دے سکتا ہے؟ وہ بھی بغیر ویزا آپ افغانستان جا سکتے، اور افغانی بغیر ویزا پاکستان آتے ہیں، یہ کہاں کے روایات میں ہے؟ یہ تو ایک قسم کی وہ ہے، رشتہ داریاں ہے یار، قلبی رشتے ہے، تو اسی وجہ سے ان کا ایک ہی تعلقات اچھے کیوں نہیں ہو پا رہے جب اتنے نزدیک؟
बोल्ड फैसले का मतलब ये होता है कि अगर अफगान गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, कि अगर मैंने ये फैसला लिया, अवाम अब इसमें है, नफरत में है, और जिस तरह मैंने मीडिया की बात की, मशाल रेडियो, डिवा रेडियो, आज़ादी रेडियो, आपकी दुनिया, जितनी भी रेडियोज़ है, अगर उन्होंने इनके जहन ऐसे बनाया है कि अगर किसी ने ये फैसला किया कि डाउन लाइन जो हकीकी वो है बॉर्डर है, अगर किसी ने एक्सेप्ट किया तो अवाम जो है वो इसके अगेंस्ट हो जाए, उसकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई। तो अगर एक वज़ीर आज़म ने, एक प्रेसिडेंट ने ये फैसला लिया कि ये बॉर्डर है, बस है, अवाम जो भी का है, कुछ भी हो जाए, तो अफगानिस्तान का मसला हल। अब अफगानिस्तान में क्या है, कुछ भी नहीं है, दूसरा मुल्क भी आ सकता है और 3 दिनों में वो उसको दोबारा वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि तालिबानों ने क्या किया, 12 दिनों में पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल किया। यार अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने हर डेली बेस पे 30 करोड़ डॉलर का खर्चा कर रहा था अमेरिका अफगानिस्तान में, जब वो अफगानिस्तान में था उस वक्त, और अफगानिस्तान की टोटल आबादी 4.5 करोड़ है, और वो डेली बेस पे 30 करोड़ डॉलर खर्चा कर रहा था। तो आप खुद सोचिए कि अफगानिस्तान में कौन सा एफएल टावर बना है, कौन सा बुर्ज खलीफा बना है, कौन सी वो हाईवे बनी है, कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही असला डिस्ट्रीब्यूट किया और अपना बिजनेस किया, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फैलाई और सीपे का जो बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ यही काम किया अमेरिका ने। और उनका मकसद भी यही था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और रशिया और जो चाइना है, इनको कंट्रोल करना है, और साउथ एशिया जो ये हमारा जो एशिया है इसको तबाह बर्बाद करना है, ताकि यूरोप की मंडी जो है वो अमेरिका के हाथ में आ जाए वापस। उनका यही एक मकसद था बस। चले, बहुत शुक्रिया।